कहाँ के लिए निकलना है? हम नहीं जा रहे जाफर, सिर्फ मैं जा रहा हूँ। दुआ को एक नजर देखने जा रहा हूँ। बैठो तुम, मैं आता हूँ जरा। दरवाजे क्यों बंद कर रहे हैं? पहन के मैं लगूंगी बहुत प्यारी। इसकी कीमत क्या है? 80,000। सरप्राइज का मतलब समझती हो ना तुम? यार मुझे सरप्राइज देना है इसलिए कर रहा हूँ। कल तो बारात है, मैं तो यूनिवर्सिटी अब शादी के बाद ही जा सकूंगी। तो हाँ देखो, तुम फिर से वही कर रही हो। तुम्हारी वफादारी मुझे मेरी किसी नेकी का सिला लगती है। तो देखो, अम्मी आएंगी, एकदम से दरवाजा खोलेंगी, तुम अंदर बैठी होगी तो अच्छा लगेगा ना। कैसे दुल्हनिया, तुम्हें नहीं लगता कि ये दुनिया की सबसे अनोखी शादी होगी? क्योंकि मैंने अभी तक अपने बहनोई की शक्ल तक नहीं देखी। आप उनकी एक झलक भी नहीं देख पाए। आप कहें तो मैं कुछ करूं से? ठीक है, तुम जो चाहते हो करो। 80,000। तुम मुझे खफा कर रही हो। अच्छा, नाराज क्यों होते हैं? बस ठीक है ना, तो फिर कल मुझे मिलो। मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम मेरे मर्ज की दवा कैसे करते। जी सर, अभी करता हूँ। मैं तुम्हें अम्मी से मिलवाना चाहता हूँ। वहाँ तुम्हारे बिना जिंदगी किसी काम की नहीं है। तुझे इश्क हो, खुदा करे, तुझे इश्क हो। मेरे घर वाले शादी पे जोर डाल रहे हैं, मैं और अब इंतजार नहीं कर सकता। अब भी अपनी दुआ से नाराज हैं क्या? तुम मुझे मनाना चाहती हो? हाँ। ठीक है, तो फिर कल मुझे मिलो। पागल हो रही थी मेरे इश्क में तुम, कि मैंने तुम जैसी इमेच्योर और पागल लड़की के साथ शादी कर ली। वरना लड़कियों की कमी नहीं थी मुझे। नाशुक्री औरत भी जिंदगी में नहीं देखी है मैंने। मुझे हासिल करने के लिए पी जान के पैरों में पड़ी थी ना तुम। आज तो एक थप्पड़ मारा तो जान से मार दूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जान निसार की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अब फराज दुआ की मासूमियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। वो इस बात से बेखबर है कि दुआ उसी लड़की की छोटी बहन है जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है। फराज दुआ को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहता है कि मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए मेरे ऊपर बहुत दबाव डाल रहे हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जल्द से जल्द तुम्हें अपनी अम्मी से मिलवा दूँ। लेकिन वो दुआ को ये नहीं बताता कि मेरी शादी कल ही है और कल ही मुझे तुमसे मिलना है। दुआ कहती है अभी मेरे लिए घर से निकलना मुमकिन नहीं है क्योंकि घर पर मेरी बहन की शादी हो रही है और कल तो बारात है। फराज कहता है तुम यूनिवर्सिटी का बहाना कर कर घर से निकलो, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। ये सुनकर दुआ कही कि मैं तो अब शादी के बाद ही यूनिवर्सिटी आ जाऊँगी। और फराज को अभी तक समझ नहीं आता कि कल दुआ की बहन की भी शादी है और मेरी भी। इससे भी उसको नहीं पता चलता कि दुआ की बहन से ही मेरी शादी होने वाली है। जिसके बाद फराज दुआ से कहेगा दुआ अब तुम मुझे नाराज़ कर रही हो। ये सुनकर दुआ कहेगी अरे आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं? फराज कहेगा तो तुम मुझे मनाना चाहती हो ना? दुआ कहती है हाँ। फराज कहता है तो फिर ठीक है, कल मुझसे तुम मिलो, मैं अपनी अम्मी से तुम्हें मिलवाऊंगा ताकि हमारी शादी की बात हो सके। फराज इतना चालाक है कि वो दुआ को ये तक नहीं बताता कि आज मेरी मेहंदी का फंक्शन हो रहा है और कल मेरी बारात है। फराज का इतना फोर्स करने पर दुआ उसकी बात मान ही लेती है और उससे मिलने के लिए तैयार हो ही जाती है। और दूसरी तरफ नौशेरवा वो दुआ की एक झलक देखने के लिए बेताब है। वो घर से बाहर निकल रहा था तो जाफ़र कहेगा कहाँ के लिए निकलना है साहब? ये सुनकर नौशेरवा कहेगा तुम लोग सब नहीं चल रहे हो बल्कि मैं अकेला जाऊंगा। मैं दुआ को एक नज़र देखने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद वो दुआ को देखने के लिए मॉल के बाहर आ जाएगा, लेकिन वो दुआ को फिर भी नहीं देख पा रहा था। ये देखकर जाफ़र कहेगा सर आपने उनकी एक भी झलक नहीं देख पाए, अगर आप कुछ कहें तो मैं आपके लिए कुछ करूं। नौशेरवा कहता है यकीनन तुम्हारे जैसा वफ़ादार इंसान जो मुझे मिला है वो मेरी किसी नेकी का सिला है। अंदर दुआ
شاپنگ کرنے آئی ہوئی تھی اور اسے ایک ڈریس پسند آتا ہے جس کی قیمت 80,000 روپے ہوتی ہے۔ قیمت سن کر تو اس کی بہن اور اس کی اماں چونک جاتی ہیں کہ اتنا مہنگا جوڑا، لیکن دعا کو تو وہی جوڑا چاہیے تھا، اور دعا کافی زیادہ دل برداشتہ بھی ہو جاتی ہے کہ مجھے اتنا اچھا ڈریس پسند آیا ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اسی وجہ سے میں یہ خرید نہیں سکتی ہوں۔ اتفاق سے نوشیروہ یہ سب کچھ دیکھ لے گا اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ دعا کو ڈریس پسند آیا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں یہ خریدنے کے لیے، تو وہ دعا کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ جوڑا خریدوا ہی دیتا ہے۔ لیکن وہ دعا کے سامنے اپنا نام نہیں آنے دینا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی نوشیروہ دعا کو دیکھ نہیں پاتا ہے، جس کے بعد نوشیروہ جعفر سے کہے گا کہ مجھے دعا کی ایک جھلک دیکھنی ہے۔ جعفر کہے گا دیکھیے گا سر میں اب کرتا کیا ہوں۔ نوشیروہ کہتا ہے چلو دیکھتے ہیں کہ تم میرے مرض کی دوا کیسے نکالتے ہو۔ نوشیروہ دعا کے گھر کے باہر کھڑا ہوا تھا اور دعا کے گھر میں اس کی بہن کا مہندی کا فنکشن چل رہا تھا، اور اسی دوران وہ جعفر ایک بچے کو اندر بھیجے گا، جس کے بعد وہ بچہ اندر سے دعا کو بلوا کر لائے گا۔ پھر دعا جیسے ہی باہر آتی ہے تو نوشیروہ اسے دیکھتا ہے۔ نوشیروہ دعا کو دیکھتے ہی اس کے دل کو تو قرار مل جاتا ہے، اور نوشیروہ دعا کو دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہو گیا تھا، اور دعا بھی نوشیروہ کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ نوشیروہ کا وفادار آدمی جعفر وہ نوشیروہ کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسے پتہ چل چکا ہے کہ اس کے صاحب نوشیروہ غزنبی اب دعا سے محبت کرنے لگے ہیں۔ وہ اپنے مالک کے چہرے پر خوشی دیکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، کیونکہ جعفر کو پتہ چل چکا ہے کہ ایک دعا ہی ہے جسے دیکھ کر اس کے صاحب نوشیروہ کو سکون ملتا ہے۔ دوسری طرف دعا بڑی خوشی فراز سے ملنے کے لیے جائے گی۔ دل میں اس کے عجیب و غریب جذبات ہوتے ہیں کہ آخر فراز جب مجھے اپنی ماں سے ملوائے گا تو ان کا کیا ری ایکشن ہوگا، کیا فراز اپنی امی کو میرے لیے منوا پائے گا۔ پھر فراز اسے اپنے کمرے میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے تم یہیں پر بیٹھو، جس کے بعد وہ کمرے کا دروازہ بند کرنے لگتا ہے۔ تو یہ دیکھ کر تو دعا کافی زیادہ گھبرا گئی تھی، اور وہ فراز سے کہتی ہے کہ آپ دروازہ کیوں بند کر رہے ہیں۔ یہ سن کر فراز کہے گا ارے میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ سرپرائز کا مطلب سمجھتی ہوں نا دعا تم؟ میں چاہتا ہوں جب میری امی آئیں اور دروازہ بند ہوں اور وہ دروازہ کھولتے ہی تمہیں دیکھیں تو وہ بہت خوش ہو جائیں گی نا۔ تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ دعا ویسے تو بڑی چالاک بنتی ہے، لیکن اندر سے یہ بیوقوف ہے، اور وہ فراز کی یہ بات مان ہی لیتی ہے، اور وہ فراز دروازہ بند کر کر چلا جاتا ہے۔ جس کے بعد دعا تو کمرے میں بیٹھ کر فراز کی امی کا ہی انتظار کرنے لگتی ہے، لیکن فراز نے اس کے لیے تو کوئی اور ہی جال بچھایا ہوا تھا۔ وہ اپنی امی سے تھوڑی نہ اسے ملوانے کے لیے لایا تھا۔ وہ دعا کو نشہ آور گولیاں پلا کر بے ہوش کر دیتا ہے، اور پھر وہ دعا کے ساتھ وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کرے گا جو کہ دعا نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ جس کے بعد جب دعا کو ہوش آئے گا تو وہ دیکھتی ہے کہ فراز اس کے کمرے میں موجود ہے۔ یہ دیکھ کر تو وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اور وہ فراز سے کہے گی کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ سن کر فراز کہے گا ارے دعا میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا ہے، میں تو تم سے محبت کرتا ہوں نا۔ میں اپنی امی سے تمہیں ملوانا چاہتا تھا، لیکن ان کی طبیعت بہت خراب ہے، اسی لیے وہ تم سے ابھی ملنے نہیں آ سکتی ہیں، اسی لیے تم صبح تک رک جاؤ، میں تمہیں صبح ملوا دوں گا۔ جس کے بعد دعا تو اب فراز کی باتوں میں آنے والی نہیں ہے، اور وہ فراز کو دھکا دے کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے، لیکن جب وہ باہر آتی ہے تو باہر پولیس آ گئی تھی، اور پولیس دعا کو گرفتار کر لیتی ہے، اور جب گھر کی تلاشی لی جاتی ہے تو وہاں سے بہت ساری ڈرنکس وغیرہ ملتی ہیں،
اور وہ اسی جرم میں دعا کو گرفتار کر کر تھانے میں جا کر بند کر دیں گے۔ اب دعا کی زندگی تو اس فراز نے برباد کر ہی دی ہے، لیکن دعا صبح تک تو جیل سے چھوٹ ہی جاتی ہے اور پولیس والوں کو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ دعا بے قصور تھی۔ لیکن اصل دکھ تو دعا کو تب ہوگا جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کی بہن فضا کی شادی کسی اور سے نہیں بلکہ اسی فراز سے ہونے والی ہے۔ ظاہر ہے دعا کے لیے یہ ساری سچویشن سے گزرنا کافی زیادہ اس کے لیے مشکل ہوگا۔ جس کے بعد جب دعا اپنے گھر واپس آئے گی تو دعا کی تو پورے محلے میں بدنامی ہو چکی ہوگی کہ وہ پوری رات بھر غائب رہی ہے، اور اب پولیس والے اسے پکڑ کر بھی لے گئے تھے اور اب دعا کو پولیس نے چھوڑا ہے، تب وہ گھر آئی ہے۔ جس کے بعد تو اب دعا کے والد اسلم صاحب اسے رکھنے کے لیے گھر میں تیار ہی نہیں ہیں، اور وہ یہی کہیں گے کہ تم نے میری عزت کا تماشا بنا دیا ہے، اب میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں گھسنے دوں گا۔ جس کے بعد اب دعا کافی زیادہ روئے گی اور کہے گی ابا مجھے معاف کر دیں، لیکن اس کے ابا اس کی ایک نہیں سنیں گے۔ دعا کی امی اسلم صاحب سے کہیں گی ارے آپ کیا کر رہے ہیں، دعا ہماری بیٹی ہے وہ کہاں جائے گی۔ یہ سن کر اسلم صاحب کہیں گے اس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے، یہ ہمارے لیے آج سے مر چکی ہے، اب اس کی ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ جس کے بعد دعا کو مجبوراً گھر سے جانا ہی پڑتا ہے۔ جس کے بعد اب یہ نوشیروہ ہی ہوگا جو دعا کو سہارا دے گا، کیونکہ وہ تو اب بے گھر ہو چکی ہے۔ تو ناظرین آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا فراز اور فضا کی شادی ہو پائے گی؟ جس کے بعد جب نوشیروہ کو پتہ چلے گا کہ فراز نے کس طرح دعا کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی ہے، تو نوشیروہ فراز کے ساتھ کیا کرے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دوسری طرف بالا گونجا سے کہہ رہی تھی کہ جو بھی تم کہنا چاہتی ہو وہ کھل کر کہو گونجا۔ گونجا کہتی ہے کائی قبیلے سے آنے والوں لوگوں سے میں نے بات کی ہے، عثمان صاحب کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ تو بالا کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں ضرور کوئی نہ کوئی ہوگا۔ تو گونجا کہتی ہے میں نے کافی پوچھ گچھ کی ہے، ان کی کوئی محبوبہ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر تو بالا اور زیادہ خوش ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی بالا ڈرامہ کرتے ہوئے کہتی ہے تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہو گونجا خاتون؟ پھر گونجا کہتی ہے جن نظروں سے وہ تمہیں علاجہ کے سامنے دیکھ رہے تھے اس لیے۔ یہ سن کر بالا کو وہ خیال آتا ہے جب عثمان کے ہاتھ میں پلیٹ تھی اور عثمان بالا سے کہہ رہا تھا اصلی اور نرم یہ واقعی بہت زیادہ اچھے ہیں، لیکن صرف یہی مکمل نہیں ہے بلکہ علاجہ کا علاج بھی ہو چکا ہے۔ یہ ساری خیال دیکھ کر بالا خوش ہو جاتی ہے، اور گونجا بھی مسکرا رہی تھی اور اسے طنزیہ انداز میں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پھر بالا پیچھے مڑ جاتی ہے۔ پھر بالا کہتی ہے آئے گل خاتون کے لیے بھی عثمان صاحب نے خود کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ یہ سن کر گونجا کہتی ہے وہ ان کی چچا زاد بہن ہے، اور وہ کیا کرتے آخر بتاؤ تو ذرا ہمیں، کیا اسے وہاں مرنے دیتے؟ یہ عثمان جیسے بہادر کے لائق ہوتا خاتون؟ پھر گونجا کہتی ہے بالا سے کہیں آپ حسد تو نہیں کر رہی؟ پھر بالا بات کو بدلنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے یہ مٹکا دکان میں رکھ دو، اور بھی جو چیزیں چاہیے ہوں وہ وہاں پر جا کر
रख दो। फिर गूंजा उसे दोबारा कहती है, आप बेफिक्र हो जाएं बाला खातून, मैं दुकान का जायज़ा ले लेती हूँ, लेकिन इतने में आप अपने दिल का जायज़ा ले लें। ये सुनकर बाला मुस्कुराने लगती है, क्योंकि वो भी उस्मान से शादी करना चाहती थी। दूसरी तरफ बाज़ार में मुख्तलिफ़ लोग मौजूद थे और कुछ जासूस भी थे, और वो बहुत सारे तादाद में उधर आ जाते हैं और एक दूसरे को इशारा करते हैं, क्योंकि वो बाला को अगवा करने के लिए आए हुए थे। और वो सब एक दूसरे को देखकर इशारे वगैरह कर रहे थे, और उनका आदमी गौर से सब कुछ देख रहा था, और वो जो निज़ामुद्दीन था वो भी ये सब कुछ देख रहा था। इतने में कुछ घोड़सवार घोड़ा गाड़ी लेकर अंदर दाखिल होते हैं, जिसके अंदर कुछ लोग छुपे हुए थे। बाहर बाला और गोंजा ने अपनी दुकान लगा दी थी, और वो दोनों चीज़ें बेचने में मसरूफ़ थीं। और इतने में एक आदमी बाला के पास आ जाता है। बाला उसे खुश आमदीद कहती है, तो वो आदमी कहता है कि आपका घोड़ा जो है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बेहोशी की हालत में है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आइए ज़रा। ये सुनकर बाला परेशान हो जाती है, ये दरअसल एक जाल था। फिर बाला गोंजा को जाते हुए कहती है, बाला दुकान का ख्याल रखना। तो गोंजा कहती है, आप जाइए बाला खातून। फिर बाला उस आदमी के पीछे चल पड़ती है। फिर गोंजा भी परेशान हो जाती है और उसे भी शक होता है कि ये ठीक नहीं है। ये देखकर बाला की दोस्त गोंजा एक दुकानदार को कहकर चली जाती है कि दुकान का ख्याल रखना। ये कहकर गोंजा भी उसके पीछे चल पड़ती है। और दूसरी तरफ वो जो आदमी घुसे थे वो एक कालीन खोलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी तलवारें मौजूद थीं, और वो सब आदमी एक एक तलवारें निकाल लेते हैं। वो सब बाला को अगवा करना चाहते थे। फिर वो आदमी बाला को लेकर एक जगह पहुंचता है, तो एक आदमी बाला के ऊपर अचानक से हमला कर देता है, और चारों तरफ से वो बाला को घेर लेते हैं। इतने में बाला भी अपना खंजर निकाल देती है, और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। बाला बड़ी बहादुरी से लड़ती है। इतने में गोंजा भी आ जाती है और कहती है, मैं आ गई मेरी बहन। बाला और गोंजा उन आदमियों को एक एक कर मारने लगते हैं, लेकिन वो तादाद में बहुत ज़्यादा थे, और इन दोनों के पास तलवार भी नहीं थी, और वो सब तलवार से लड़ रहे थे। तो बहुत सारे आदमी बाला को काबू करने में कामयाब हो जाते हैं और उसकी गर्दन पर खंजर रख देते हैं। गोंजा भी बड़ी बहादुरी से लड़ रही थी, लेकिन इतने में एक आदमी उसके सर पर मार कर उसे बेहोश कर देता है, और इतने में एक आदमी पहुंच जाता है जिसके सर पर एक निशान था, और वो बाला के सामने पहुंच जाता है और उसे कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें तकलीफ़ देते हुए अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनकर बाला गुस्से में आ जाती है और उसके मुंह पर थूक देती है। ये देखकर वो आदमी गुस्से में आ जाता है और बाला को रख कर चमाट मारता है और कहता है, ले जाओ इसको। फिर वो आदमी बाला को घोड़ा गाड़ी में डाल कर वहाँ से ले जाने लगते हैं, और बाकी सिपाहियों को वो रवाना कर देता है। इतने में गोंजा की आंखें खुलने लगती हैं, और उसे धुंधला धुंधला नज़र आ रहा था। वो देख लेती है कि माला गाड़ी पर बाला को वो लोग ले गए हैं। इतने में गोंजा दोबारा बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ उस्मान बहुत ज़्यादा गुस्से में था, और वो अपना घोड़ा दौड़ा रहा था। और दूसरी तरफ जंगल में वो आदमी बाला को लेकर रवाना हो गए थे, और वो बाला को सोफिया की तरफ ले जा रहे थे, क्योंकि सोफिया को पता चल गया था कि मुक़द्दस अमानतें जो हैं वो बाला ने चुराई हैं। इस वजह से सोफिया ने फ़ैसला किया था कि वो बाला को अगवा कर ले। दूसरी तरफ उस्मान तेज़ी से अपने कबीले में पहुंच जाता है।
اور اس کے قبیلے میں بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور عثمان بھی تیزی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر قبیلے میں پہنچ گیا تھا اور دندار کا بیٹا بطول بھی اسے دیکھ لیتا ہے اور وہ غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عثمان اس کے سامنے جا کر اپنا گھوڑا ہوا میں بلند کر لیتا ہے اور وہ غصے سے بطول کو دیکھ رہا تھا۔ پھر عثمان اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آتا ہے اور وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے بطول، لیکن عثمان بہت زیادہ غصے میں آ گیا تھا اور وہ آگے بڑھنے لگتا ہے۔ وہ بھی حیران تھا کہ اب بطول کرے گا کیا کرے۔ عثمان پھر آگے بڑھتا ہے اور اپنا خنجر نکال کر بطول کے سینے میں گھونپ دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران پریشان ہو جاتے ہیں اور دندار کا بیٹا بطول تو چونک جاتا ہے، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عثمان نے اسے خنجر مار دیا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے ڈرتے ڈرتے، تم ایسا کرنے کے بعد بچ نہیں پاؤ گے عثمان۔ تو عثمان تو بہت ہی زیادہ غصے میں تھا۔ عثمان اسے کہتا ہے جو کوئی بھی غداری کرے گا اسے غداری کی سزا بھگتنی پڑے گی بطول۔ پھر عثمان اس کے سینے سے خنجر باہر نکال لیتا ہے تو وہ نیچے گر جاتا ہے۔ قبیلے کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے تھے اور وہ حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں بطول کھڑا ہو جاتا ہے اور عثمان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو عثمان اسے چماٹ مار کر گرا دیتا ہے، جس سے بطول کافی زیادہ زخمی ہو جاتا ہے۔ پھر عثمان اس کا خنجر اٹھا کر پھینک دیتا ہے اور اس کی تلوار نکال کر بھی باہر پھینک دیتا ہے۔ قبیلے کے لوگ شور مچا دیتے ہیں کہ یہ عثمان ہمارے سردار کے بیٹے کے ساتھ آخر ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ عثمان صاحب کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اپنے بھائی کو کیوں خنجر مار رہے ہیں؟ پھر عثمان ان سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے ہر کوئی کان کھول کر سن لے، جو کوئی بھی غداری کرے گا اور فتنہ پھیلائے گا، چاہے وہ میرے اپنے ہی کیوں نہ ہوں، اور جو کوئی بھی میرے پیٹھ پیچھے خفیہ چالیں چلے گا، تو میں ارطغرل غازی کا بیٹا فرزند عثمان، میں اپنے بابا کی نشست کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ قسم اس پرچم کی جس کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ہم زندہ ہیں، اور اس سیاہ تلوار کی قسم کہ میں کسی پر بھی رحم نہیں کروں گا۔ وہ کان کاٹ دوں گا جو میری بات نہیں سنیں گے، اور جو غدار اپنے سر اٹھائے گا اس کے سر کاٹ دیے جائیں گے۔ یاد رکھو کوئی بھی غدار بخش کر نہیں جائے گا، کوئی بھی غدار بچ نہیں پائے گا، میں ایک ایک کو ڈھونڈ کر اس سے حساب لوں گا۔ دوسری طرف جنگل میں وہ آدمی بالا کو رسیوں سے باندھ کر لے کر جا رہے تھے اور ایک قیدی کی طرح اس سے برتاؤ کر رہے تھے، تو بالا بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے قسطنطنیہ اور نیقیہ میں خون بہانے سے تم لوگوں کو سکون نہیں ملا تھا جو تم لوگ یہاں آ گئے ہو۔ تو وہ آدمی کہتا ہے خاموش رہو خاتون، ورنہ یہیں مار دوں گا۔ یہ سن کر بالا غصے میں آ جاتی ہے اور رسی کھینچ کر اس آدمی کو ادھر ہی گرا دیتی ہے۔ قافلہ رک جاتا ہے اور وہ آدمی غصے سے بالا کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، تو بالا بھی اسے لتی مار کر نیچے گرا دیتی ہے۔ پھر وہ آدمی دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کا سربراہ اسے روک لیتا ہے۔ بالا بہت زیادہ غصے میں تھی اور وہ اسے غصے سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ بالا کو لے کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں عثمان بہت زیادہ غصے میں کھڑا ہوا تھا
اور اس کے سپاہی بھی مرکزی خیمے میں اس کے ساتھ موجود تھے اور وہ بھی ادھر ہی کھڑے ہوئے تھے، لیکن سب بہت زیادہ غصے میں لگ رہے تھے۔ عثمان کہتا ہے اس خطے اور اس قبیلے میں ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان سے غداری کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ وہ یہ بات کان کھول کے سن لے۔ اگر ہم خاموش رہیں گے غداری کو دیکھ کر تو خود کو مرد کہتے ہوئے اور خود کو سپاہی کہتے ہوئے ہمیں شرم آئے گی۔ سنو، اگر میں آج اس بطول کو غداری کی سزا نہ دیتا تو کسی اور کی طرف سے کیسے میں اسے سزا دے سکتا تھا؟ تو اگر کوئی اور غداری کرتا تو آخر میں اسے کیسے سزا دیتا؟ لوگ تو یہی کہتے کہ یہ اپنے چچا زاد بھائی کو تو سزا نہ دے سکا، اور میں نے ہمیشہ اپنے بابا کے مقصد کی اہمیت کو سمجھا ہے اور ہم ہمیشہ سیدھے راستے پر چلتے ہیں اور حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ سن کر عثمان کے سپاہی کہتے ہیں بھائی، آپ کے انصاف کے لیے ہماری جانیں قربان ہیں ہمارے سردار۔ حکم کیجیے عثمان بھائی کہ کرنا کیا ہے؟ عثمان کہتا ہے پہلے تو وہ اپنی بہادری دکھا لے، چاہے بھائی جان یا چچا جان جو بھی ہو اس کا انجام یہی ہوگا۔ یہ بات وہ اچھی طریقے سے جان لے۔ دوسری طرف وہ زہرہ اپنے بیٹے کی علاج کر رہی تھی تو اس کا بیٹا کہہ رہا تھا والدہ، اس نے مجھے مارنا چاہا، اس نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی۔ تو وہ کہتی ہے اس کی ماں، کچھ نہیں ہوگا میرے بہادر بیٹے، تم بالکل بھی پریشان مت ہو، ہمارے حکیم تمہیں بالکل ٹھیک کر دیں گے، تم بالکل بے فکر ہو جاؤ بطول۔ لیکن بطول تو دھن میں مگن تھا اپنی، اور وہ کہتا ہے والدہ، اس نے مجھے مارنا چاہا، عثمان نے مجھے مارنے کی کوشش کی، وہ جان لینا چاہتا تھا والدہ، وہ مجھے قتل کرنا چاہتا تھا، اس کی یہی کوشش تھی کہ وہ مجھے مار دے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ دراصل عثمان نے اسے غداری کرنے کی سزا دی تھی۔ پھر زہرہ کہتی ہے بورجن کپڑا ادھر لے آؤ۔ یہ سن کر وہ کپڑا لے آتی ہے۔ پھر اس کی ماں کہتی ہے جلدی کرو۔ اتنے میں آئی گل کہتی ہے بھائی کو کچھ بھی نہیں ہوگا والدہ، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، اور وہ رو بھی رہی تھی۔ تو اس کی ماں زہرہ اسے کہتی ہے یہ رونے دھونے کا وقت نہیں ہے، جا کر جلدی کام کرو۔ یہ سن کر آئی گل چل پڑتی ہے۔ پھر وہ بورجن سے کہتی ہے، پھر زہرہ کہتی ہے آئی گل بورجن تم دونوں جلدی ہاتھ چلاؤ۔ تو یہ سن کر بورجن کہتی ہے جو آپ کا حکم زہرہ خاتون۔ زہرہ اپنے بیٹے کے لیے بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف گندوز کہہ رہا تھا لوہار صاحب، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کی کیا صورتحال ہے؟ ہم نے سپاہیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی تلواریں آپ کو ایک بار دکھانے کے لیے آئیں گے، کوئی کمی نہ رہے۔ یہ سن کر وہ کہتا ہے جو آپ کا حکم گندوز صاحب۔ پھر گندوز کہتا ہے یاد رہے میں کسی کو بھی قبیلے میں سست اور کاہل نہ دیکھوں، سمجھ گئے؟ سب لوگ اپنی ذمہ داریاں سنبھال لو۔ یہ سن کر وہ کہتا ہے جیسے آپ کا حکم گندوز صاحب۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ جاتا ہے اجازت لے کر۔
تو گندس اس سے پوچھتا ہے کیا ہوا ہے، تم کیوں آئے ہو؟ وہ آدمی کہتا ہے گندس صاحب، عثمان صاحب۔ یہ سن کر گندس پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کیا ہوا ہے، کیا کیا ہے عثمان صاحب نے، کیا ہوا ہے انہیں؟ یہ سن کر سپاہی کہتا ہے عثمان صاحب نے بطور کو خنجر مار دیا ہے گندس صاحب۔ یہ سن کر گندس بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہاں سے باہر کی طرف چل پڑتا ہے۔ دوسری طرف عثمان مرکزی خیمے میں موجود تھا اور وہ ٹہل رہا تھا۔ اتنے میں دھندار کی بیوی زہرا اس کے پاس پہنچ جاتی ہے اور وہ غصے میں لگ رہی تھی۔ پھر وہ کہتی ہے عثمان، تمہاری جرأت کیسے ہوئی ایسی حرکت کرنے کی؟ تم آخر اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ عثمان کہتا ہے اگر چچی وہ غداری کرے گا تو ضرور میں حساب لوں گا۔ یہ سن کر زہرا کہتی ہے کیا تمہاری خونی پیاس ختم نہیں ہوئی کہ بمسی کے بیٹے آئیبرس کے بعد اب میرے بیٹے کی باری آ گئی؟ یہ کہہ کر وہ اپنا خنجر نکال کر عثمان کو مارنے کی کوشش کرتی ہے تو اتنے میں گندس آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اس طرح عثمان کو خنجر نہیں لگ پاتا۔ پھر زہرا کہتی ہے تمہیں پتہ ہے گندس، ہم جان کے بدلے جان اور خون کے بدلے خون بہاتے ہیں، ہاتھ چھوڑیے میرا۔ یہ سن کر گندس کہتا ہے آپ ظلم کرنا چاہتی ہیں یا انصاف کرنا چاہتی ہیں چچی جان؟ ہاتھ چھوڑو میرا، وہ زہرا کہتی ہے میں بدلہ چاہتی ہوں۔ گندس کہتا ہے آپ کے خیمے میں کوئی مرد نہیں ہے کیا جو آپ کی آواز اتنی بلند ہو رہی ہے زہرا خاتون؟ یہ کہہ کر وہ اس کے ہاتھ سے خنجر نیچے گرا دیتا ہے اور زہرا غصے میں آ جاتی ہے اور وہ اپنا خنجر دوبارہ رکھ لیتی ہے اور عثمان سے کہتی ہے یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا عثمان، جب کہ تم نے میری اولاد کا خون بہایا ہے تو بدلہ بھی پھر تم برداشت کرنا۔ یہ کہہ کر زہرا غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر گندس بھی عثمان کو دیکھنے لگتا ہے اور ناں میں سر ہلانے لگتا ہے۔ گندس حیران تھا کہ عثمان نے آخر کیوں اسے مارا۔ پھر گندس کہتا ہے آخر کہ تم نے یہ بھی کر ڈالا عثمان، تم نے آخری حد بھی پار کر دی نا۔ بہت ہو گیا عثمان، تمہارا یہ جنون کب تک رکے گا آخر، اور ہمیں کتنی جانیں دینی پڑیں گی عثمان؟ تم چاہتے کیا ہو آخر؟ آخر تم کب رکو گے عثمان؟ عثمان کہتا ہے غداری کا خاتمہ کر کر ہی عثمان سکھ کا سانس لے گا گندس صاحب۔ گندس کہتا ہے نہیں عثمان، تم تو عقل سے کام نہیں لوگے، بالکل بھی نہیں، تم تو ایسا کر ہی نہیں سکتے نا عثمان۔ سپاہیوں گندس صاحب کو گندس کہتا ہے سپاہیوں عثمان صاحب کو قید کر لو۔ یہ سن کر سپاہی حیران ہوتے ہیں۔ پھر وہ آہستہ آہستہ عثمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ عثمان جاتے جاتے کہتا ہے غداری کرو یا غداری کا ساتھ دو، میرے نزدیک دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے گندس صاحب۔ بھائی ہو اس لیے نہیں، بلکہ میں تو صرف آئین اور قانون کی بات کروں گا، اس غداری کا ہر ایک کو حساب دینا پڑے گا، یاد رکھیے گا۔ یہ سن کر گندس کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور عثمان سپاہیوں کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اس قصے کے آغاز میں سارہ کی امی شہانہ بیگم سے کہہ رہی تھیں ابھی سارہ آفس سے آئے گی نا تو وہ آپ کے پیر پکڑ کر معافی مانگے گی۔ میں بھی اپنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگ رہی ہوں، میری بیٹی کا اس طرح تماشا نہ بنائیں آپ کو اپنی بیٹی کا واسطہ ہے آپا، میری بیٹی کو اس طرح بے آسرا مت کریں، اس طرح اسے رسوا مت کریں۔ جس کے بعد سارہ آفس میں دانیال کے پاس آ جائے گی۔ دانیال کہے گا آپ کے والد کا مجھے پتہ چلا، بہت افسوس ہوا مجھے سن کر۔ سارہ کہتی ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ سن کر دانیال کہے گا آمین۔ پھر سارہ کہے گی یہ ہاسپٹل کے جتنے بھی آپ نے اخراجات اٹھائے تھے نا، اس میں سے یہ پیسے بچ گئے ہیں، یہ آپ رکھ لیں،
دانیال کہتا ہے لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سارہ کہتی ہے مجھے بھی ضرورت نہیں ہے، اور باقی جو خرچہ ہوا ہے نا آپ کا، وہ میں نے یہاں پر بول دیا ہے، وہ میں منتھلی اپنی سیلری میں سے کٹواؤں گی۔ تھوڑی دیر بعد سرفراز دانیال سے ملنے کے لیے آئے گا تو دانیال کو تھوڑا غصہ آئے گا اور کہے گا اگر تم کہہ رہے تھے کہ تمہیں آنا ہے تو مجھے انفارم تو کر دیتے۔ یہ سن کر سرفراز کہتا ہے کیسے انفارم کر دیتے، تمہارے ریسیپشن والی اپنے ریسیپشن پر ہی نہیں تھی، یعنی وہ بھی کسی ضروری کام میں بیزی ہوگی۔ سرفراز یہ کہنا چاہ رہا تھا یعنی کہ وہ تم سے مل کر باتیں کر رہی تھی۔ دوسری طرف شہانہ وحاج اور دوریا کے سامنے کہہ رہی تھیں اس کے باپ کو گزرے ہوئے ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، اس نے سرخی پاؤڈر لگایا اور لنگے سر نکل گئی نوکری پر۔ ارے کیا ہے دفتر میں، اس منحوس کا دل ہی نہیں لگتا ہے گھر میں، میں تو سوچ رہی ہوں کہ اس کی نوکری ہی چھڑوا دوں۔ رومانہ بھی یہ بات سن رہی تھیں۔ پھر شہانہ کہتی ہیں دکان کا کرایہ آتا ہے نا، اسی میں مل جل کے ہم گزارا کر ہی لیں گے۔ انسان 2 روٹی کے بجائے 1 روٹی کھا لے لیکن عزت تو بچ جائے نا۔ ان کا تو تینتوں کا پانی ہی مر گیا ہے، پتہ نہیں کس کی نظر کھا گئی ہے میرے گھر کو۔ اب یہ ساری باتیں سن کر تو وحاج کو بھی کافی زیادہ غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ کچھ بھی کر نہیں پا رہا تھا۔